अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आजकल मुशर्रफ साहब अमेरिका में हैं जैसे कि आप जानते हैं, और उन्होंने एक अहम बयान भी अटलांटिक थिंक टैंक को दिया है। मगर सोचने वाली बात है कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने 9 बरस तक पाकिस्तान की सरबराही की। वो बतौर आर्मी चीफ और सदर की हैसियत से पाकिस्तान के ऊपर विराजमान रहे। कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि मुशर्रफ साहब का दौर आज के दौर से बहुत अच्छा था, तो कुछ कहते हैं कि इख्तिलाफ करते हैं और कहते हैं कि दौरे मुशर्रफ की वजह से मुल्क की मुश्किलात बढ़ी और आलमी दुनिया में पाकिस्तान का दर्जा कम हुआ। अब जबकि मुशर्रफ साहब अमेरिका में हैं और पाक भारत कशीदगी को लेकर हिंदुस्तानी मीडिया पर दबंग बयानात दे रहे हैं, तो स्पॉटलाइट में हमने उनको आज दावत दी है। हमारे साथ होंगे रिटायर्ड जनरल साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। मगर सबसे पहले हम चाहेंगे कि उन्होंने जो अटलांटिक थिंक टैंक को अपना बयान दिया उसकी वो वजाहत जरूर कर दें। जरा वो थिंक टैंक में क्या बयान था, आइए देखते हैं। The army has the power in your country. You're an army guy. The army looked after you. You were able to leave despite the government's effort to keep you there. Fair? Reasonably fair. Army has a role, has always had a role since our independence. Army has played a very prominent role in the governance of Pakistan. Partially because, or mainly because of misgovernance by all the so-called democratically elected governments. Therefore, we've been having military governments, and the army enjoys a stature. The people of Pakistan love the army. The people of Pakistan demand a lot from the army. So I'm very proud of the fact that yes, army has backed me. I personally believe that the democracy in Pakistan has not been tailored in accordance with the dictates of the environment. There are no checks and balances within the system. The constitution doesn't provide those checks and balances. Therefore, the military is forced and pulled, sucked into the political environment, especially when misgovernance is going on and Pakistan is going down in all socio-economic indicators. The public and the people massively run towards the army chief, and that is how the army gets involved. तो ये था जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का बयान अमेरिका के अंदर कि डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन टेलर टू द पाकिस्तान एनवायरनमेंट। आपको याद होगा कि अयूब खान साहब भी ये कह चुके हैं। हम चलेंगे इस ब्रेक के बाद बराह रास्त अमेरिका, जहाँ पे हमें साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके इस बयान का मतलब क्या था, इसकी वजाहत करें और बताएं कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चल सकती तो फिर कौन सा निज़ाम चलेगा। ये सब कुछ एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और हमारे साथ हैं हमारे आज के मेहमान साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये इंटरव्यू देने का। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुशर्रफ साहब, मैंने ये जो अटलांटिक थिंक टैंक में आपने जो एक स्टेटमेंट दी थी वो मैंने प्ले की, आपको भी सुना दी। आप इसकी वजाहत करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर तनकीद हो रही है कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो नहीं चलनी चाहिए और पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। नहीं, ये देखिए, ये रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मैंने सुना है। अभी जो आपने प्ले किया है, मैंने क्लियरली कहा है कि ये डेमोक्रेटिकली, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हमेशा फेल हुई हैं। ये बिल्कुल मैं अभी भी कहता हूँ। मुझे बता दें 1947 ऑनवर्ड्स कौन सी हुकूमत डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो कहती है उसने पाकिस्तान की आवाम को खुशहाली दी हो, मुल्क को तरक्की दी हो? कोई एक भी बता दें। एक ने भी नहीं दी। नहीं, मगर जनरल साहब, लेट मी गेट दिस राइट। आप समझते हैं कि इस वक्त जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, तो फिर क्या आप कौन सा निजाम लाना चाहेंगे? नहीं, मैंने कब कहा? मैं देखे, ये मरीज़े ये मत कहें कि मैंने ये कहा कि डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी मैं हमेशा कहता रहा हूँ, मेरा हमेशा 1000 दफ़ा मौक़िफ़ ये रहा है कि डेमोक्रेसी को टेलर करना है पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के मुताबिक, और इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लाने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, ये मैं कहता रहा हूँ। मुशर्रफ साहब, लेट्स कम टू द चेक्स एंड बैलेंसेस। देखें, एक जमाने में 58(2)B होता था, अब 58(2)B नहीं है, तो किस किस्म के चेक्स एंड बैलेंसेस आप, अगर चूंकि यू हैव बीन रियली द रूलर ऑफ दिस कंट्री, आप किस किस्म के चेक्स एंड बैलेंसेस लाना चाहेंगे
जिससे आप समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, एहतसाब हो सकता है? मैं कोई नई चीज़ नहीं कह, जितनी भी चीज़ कहता हूँ मैंने वो किया है। 58(2) था मेरे ज़माने में, होना चाहिए बिल्कुल, अभी भी मैं कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसमें एक नुक्स था 58(2) में। वो ये नुक्स था कि वो सबके ऊपर चेक्स नहीं था। मतलब प्रेसिडेंट साहब अगर कोई अपने विम्स पे डिसॉल्व कर सकते थे असेंबली को, मिलिट्री गवर्नमेंट लॉ, आर्मी चीफ भी मार्शल लॉ लगा ले सकता था अपनी विम्स पे, अपनी अगर इम्पल्सिव किस्म का आदमी है। मैंने एक उसके ऊपर चेक लगाया, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 13 मेंबर्स थे, सिर्फ 4 फौजी भी थे उसमें ना। वो जो था वो चेक ओवर चेक था, मतलब प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता असेंबली को जब तक कि एनएससी में आकर वो एक अप्रूवल ना हो उसकी और एक कंसेंसस ना हो। ऐसे ही आर्मी चीफ मार्शल लॉ नहीं लगा सकता अनलेस वो उसके पास ये एक फोरम है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, जिधर जाकर उसको कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन इस फोरम में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी प्रेशर डाला जा सकता है कि वो अच्छा चलाए, हुकूमत का निजाम अच्छा नहीं चल रहा है। तो आप इन्विजिज करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक तरीके से चेक एंड बैलेंस हो सकती है, मगर आप 58(2) वापस नहीं चाहते? नहीं चाहता हूं मैं, वापस होने चाहिए, 58(2) होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा। वो उसके इस्तेमाल जो है कंट्रोल रहेगा। इधर प्रेसिडेंट वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि वो एक कंसेंसस ना डेवलप करे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। मगर मुशर्रफ साहब अगर इजाजत दीजिए, नेपाल के अंदर 58(2) नहीं है इसमें जी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फोरम ऐसा होगा कि वहां ये प्रेशर भी डाल सकता है प्रेसिडेंट के ऊपर। अगर प्रेसिडेंट साहब आप समझे कोई कमजोर सा है तो आप ये पहले भी कह चुके हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि जो भी आपने बात की है वो फ्लैश आउट हो जाए मुशर्रफ साहब। मत बोला करें ना, क्योंकि वो मुझे आप जो बोल रही हैं मुझे कुछ नहीं पता हुआ क्या बोल रही हैं आप। मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मेरी बात सुन लेना आप पूरी। नहीं, मैंने आपकी बात पूरी सुनी, आपके पिछले भी प्रोग्राम में आपने ये बात कही। मैं चाहती हूँ कि हम आगे बढ़े, आपसे आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक मैंने पूरी बात नहीं कर लेनी। आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा चलिए, मैं अपनी बात खत्म करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। मुशर्रफ साहब, you've always been a dictator, that means. Sorry? You've always been a dictator, that means. Again you are talking when I am talking. No, I am not a dictator because you are interviewing me. अच्छा चलिए, आप अपनी बात मुकम्मल करें। आप अपनी बात मुकम्मल करें। I will be speaking and when I finish you speak. इसमें डिक्टेटरशिप की क्या बात है? अच्छा, आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं कह रहा था एनएससी का एक और पहलू भी है कि इवन इफ द प्रेसिडेंट इज वेरी वीक, अगर वो कमजोर से इंसान है, उनके ऊपर भी प्रेशर डाल सकता है कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही है, आप लगाएं 58(2) ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मगर मुशर्रफ साहब, आप अगर खित्ते के अंदर देखें तो 58(2) ना नेपाल के अंदर है, ना बांग्लादेश के अंदर है, ना इंडिया के अंदर है, वो भी तो 58(2) के बगैर सही चल रहे हैं ना। और अगर इन मुल्कों के अंदर आर्मी रूल होता तो आपको लगता है कि वो तरक्की कर सकते थे? हर जगह जो भी जगहें हैं ना, जनरली वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेवलप हुई हैं। बाय द वे, आप साउथ ईस्ट एशिया के कोई भी मिसाल ले लें, जब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है फिर ही डेवलप हुई है। और दूसरी चीज़ यह है कि देखें, दूसरे मुल्कों का मिसाल नहीं लिया करें। हम पाकिस्तान हैं, हम बांग्लादेश नहीं हैं, हम ना श्रीलंका हैं ना कुछ हैं, हम पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान में एक अपनी एनवायरनमेंट है, उसके मुताबिक हम चलेंगे। यहाँ है इसकी रिक्वायरमेंट। अच्छा, आप समझते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, आपकी ये एक राय है और ज़रूर आपकी होनी भी चाहिए, आपकी अपनी राय है। मगर मुशर्रफ साहब, ये बताइए कि आप पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से, मतलब आप गहरी नज़र भी रखते हैं, हालांकि आप दूर बैठे हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि 2018 में इलेक्शन हो पाएंगे? मेरे ख्याल में तो होंगे, 2018 में इलेक्शन होंगे। आपको लगता है कि उससे पहले कोई और किस्म का एडवेंचर नहीं होगा? लग तो नहीं रहा है, कोशिश बड़ी हो रही है, ये इमरान खान और ये ताहिरुल कादरी साहब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई तब्दीली ज़रूरी है, तब्दीली आनी चाहिए लेकिन आ नहीं सक रही है। अगर आ गई तो फिर इलेक्शन 2018 में नहीं होंगे। अच्छा, अगर आ गई, मगर फिलहाल आप समझते हैं कि 2018 में ही इलेक्शन होंगे। ये बताइए मुशर्रफ साहब, चूंकि आपकी कंस्टिट्यूंसी आर्मी है, जो अगले आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर काफ़ी क्यासा रायां हो रही हैं, तबसरे हो रहे हैं कि कौन अगला आर्मी चीफ हो सकता है।
آپ کی نظر میں کون ہو سکتا ہے؟ 3 نام بلکہ 4 نام سامنے آ رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات کا، لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم احمد کا، اور جاوید اقبال رمدے، اور پھر لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ۔ آپ کا اپنا کیا خیال ہے، کون سے جو ہیں اگلے وہ آرمی چیف ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں فرینکلی منیزہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، میں کوئی سائیڈ نہیں لینا چاہتا ہوں اور انفلوئنس نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چاروں لیفٹیننٹ جنرل اچھے لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ اب میں کسی ایک کو کہہ دوں نہیں، میں یہ بالکل ہی ان ڈپلومیٹک ہوگا کہ میں ابھی پوری میڈیا کے اوپر ڈکلیئر اپنی ویو کر دوں یہ والا بیسٹ ہے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ بھی بتائیے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلے اگر آرمی چیف آئیں نہ آئیں، بات اصل میں یہ ہے کہ آرمی کی ایک اپنی سوچ ہے، اور چاہے آرمی چیف آئیں یا نہ آئیں وہ سوچ نہیں بدلتی۔ آپ کا اپنا کیا خیال ہے، کیا سوچ بدلتی ہے، تبدیلی آتی ہے ایک فرد کے جانے سے یا آنے سے؟ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، سوچ بالکل اسٹینڈرڈ رہتی ہے، لیکن میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں سوچ پاکستان رہتی ہے۔ پاکستان کی سوچ بچار آرمی میں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، انالیسس ہوتی رہتی ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی فارن ریلیشن، لا اینڈ آرڈر، اکانومی کیسے کر رہی ہے، اس کے اوپر لیکچرز ہوتے رہتے ہیں، اس کے اوپر ایکسپرٹس آ کر بتاتے، بریفنگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری سوچ آرمی کی ہمیشہ پاکستان کی سوچ رہتی ہے۔ اب جب کوئی آرمی چیف بنتا ہے تو وہ دیکھیں، وہ آرمی چیف ہے کہ وہ کسی کا فالوور تو نہیں ہے، کسی کا پوڈل نہیں بن سکتا، وہ پاکستان کی سوچ رکھتا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کیونکہ اس کو بنایا تو یہ ہمارے پیچھے لگ رہا ہے، ہمارا بچہ ہے۔ یہ کوئی بچہ نہیں ہے، آرمی چیف ہے، 40-45 سال سروس دیکھی بھی ہے، کمانڈ کی ہوا ہے، تو وہ پاکستان کی سوچ رکھے گا ہمیشہ۔ جی مشرف صاحب، یہ بتائیے کہ آج کل جو حالات ہیں کشیدہ ہیں، اس کے اندر کیا آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل جانی چاہیے؟ چونکہ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی ان حالات کے اندر ضروری ہے۔ صحیح، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور کنٹینیوٹی بھی ایسے شخص کی جس نے ایک پاپولیرٹی گین کر لی ہے، جس کی ایک رتبہ بن گیا ہے پاکستان میں، اور میرے خیال میں اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف نے ایک اچھا اگزامپل سیٹ کیا۔ آپ نے عمران خان صاحب کا نام لیا، آپ نے قادری صاحب کا نام لیا، کتنی دفعہ انہوں نے جا کے اس طرح 2014 کے اندر دھرنے کیے، انہوں نے کہا کہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی، مگر جنرل راحیل شریف صاحب نے اور کیانی صاحب نے بھی، لیٹس گیو ہم ہز کریڈٹ، کہ انہوں نے کسی قسم کی اس طرح کی کوئی مداخلت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھنا دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ باقی جتنے بھی آرمی چیفز ہیں ان کو بھی ان سے ایک ایگزامپل لینا چاہیے، ان کا ایک ایگزامپل سامنے ہے تو ان سے ایک جسے کہتے ہیں سبق لینا چاہیے؟ دیکھیں، سبق ایک ہے، سب پاکستان کی ترقی ہونی چاہیے، پاکستان کی سالمیت ہمیشہ رہنی چاہیے، پاکستان کے عوام کو ہمیشہ خوشحالی دینی چاہیے۔ اب یہ اگر نہ ہو رہا ہو تو پھر فوج کو سوچنا پڑتا ہے اور سوچنا چاہیے بھی، تو میں اس پہ چھوڑوں گا اسے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جناب پاکستان کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے اور ہم جناب سوچ رہے ہیں کہ یہ اس کی مثال کریں، اس کی مثال، کوئی مثالیں نہیں لینی ہیں، پاکستان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے، سب سے پہلے پاکستان۔ مگر اگر آپ 2014 کے دھرنے کو دیکھتے ہیں مشرف صاحب، ایک طرف 2014 کا دھرنا ہے اور پھر ظہیر الاسلام صاحب کا رول ہے، آپ نے دیکھا کہ کس قسم کے ایلیگیشنز ان کے اوپر آئے، ایک ٹیپ بھی جاری ہوئی جس کے اوپر ایک وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا۔ آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایک ظہیر الاسلام صاحب پرسنلی اس قسم کا کام کر سکتے تھے، اور آپ یقین کرتے ہیں کہ ایسا کوئی کچھ ہوا تھا پس پردہ، ان کو سپورٹ کیا گیا تھا؟ کیا راحیل شریف صاحب جو ہیں، راحیل شریف صاحب تو میں نہیں کہوں گی، مگر ظہیر الاسلام صاحب کیا عمران خان صاحب کے پیچھے تھے؟ کوئی مجھے نہیں معلوم ہے یہ باتیں، مجھے بالکل نہیں پتا، لیکن میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں، ہمیں دیکھنا ہے ظہیر الاسلام صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو خوشحالی مل رہی ہے، ملک ترقی کے راستے پہ چل رہا ہے یا نہیں، کہ عوام کیا ہماری سیکیورٹی، ہماری خوشحالی کیا برقرار ہے؟ اگر نہیں ہے
تو ہر پاکستان پہ فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان کا سوچے اور حالات کو بہتری کی طرف لے کر جائے. ہر پاکستان کا فرض بنتا ہے. میں کہہ رہا ہوں موجودہ حالات جو اس وقت بن چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی برقرار ہے؟ سیکیورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک فوج ہے برقرار ضرور ہے، لیکن تھریٹس ہمیں بہت زیادہ تھریٹس ہیں، اور اندرونی تھریٹ بھی ہیں، بیرونی تھریٹ بھی ہیں. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری اکانومی بھی ٹھیک نہیں کر رہی ہے، سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز بھی ڈاؤن جا رہے ہیں، عوام بھی بدحال ہے. تو یہ ساری چیزیں کمبائن کریں تو ہماری حالت کوئی تشویشناک ہے بہت. اچھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے؟ بالکل 100% ہونے چاہیے. اور آج اگر 58(2)B ہوتا تو معاملات بہتر ہوتے؟ میرے خیال میں بہتر ہوتے. میرے خیال میں اس سے پہلے اگر NSC ہوتا جیسے میں بتا رہا ہوں تو اس NSC کا دباؤ بہت ہوتا پرائم منسٹر کے اوپر، یا پچھلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو تھی جو چلا رہی تھی اس کے اوپر دباؤ ہوتا کہ آپ ٹھیک چلائیں جی. اور وہ ابھی اگر آپ دیکھ لیں یہ 13 ممبر جو ہیں جس کے میں نے بتایا تھا یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا، اس میں سے 8 یا 9 ممبر جو ہیں وہ اس وقت اگینسٹ گورنمنٹ بول رہے ہوتے، کیونکہ اس کی ممبرشپ تھی پریزیڈنٹ ان چیئر، پرائم منسٹر ممبر، چاروں چیف منسٹر، لیڈر آف اپوزیشن، چیئرمین سینٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی، اور چاروں فوجی. آپ اس کو اگر لگائیں، اب اتنا ٹائم نہیں، آپ اس میں دیکھ لیں 8 یا 9 اگینسٹ بول رہے ہوتے حکومت کے، اور پریشر دے رہے ہوتے پریزیڈنٹ کے اوپر کہ جی آپ کچھ کریں، یا پھر پرائم منسٹر کے اوپر پریشر ڈال رہے ہوتے کہ آپ ٹھیک گورن کریں. جی مشرف صاحب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے پاکستان کو دیکھنے کا کہ پاکستان کی بہتری کس میں ہوتی ہے. آپ کا اپنا نظریہ ہے، کچھ اور لوگوں کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے. میں آپ کو ماضی کے جھروکوں میں لے کے جانا چاہتی ہوں، اور اس جانب لے کے جانا چاہتی ہوں جب لائرز موومنٹ عروج پہ تھی. میں نے افتخار چودھری صاحب کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کیا تھا. ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی دراریں ہیں، سارے لوگ ایک ہی پیج کے اوپر آ کے نہیں سوچتے، تو اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بھی نام آتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ بڑے ایشوز کے اوپر ایک طریقے سے نہیں سوچتی، ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اس کے اوپر افتخار چودھری صاحب کیا کہتے ہیں میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، پھر آپ سے اس کا رسپانس چاہوں گی. He went along with General Musharraf during the emergency. مطلب you were removed from being Chief Justice. That's right. آپ نے وہ ججمنٹ پھر پڑھی ہوگی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری کمانڈ اینڈ اس کی بات ہوتی ہے، اور اس میں کسی بھی جنرل کو، کسی کو بھی 13 ممبر بینچ نے رسپانسیبل نہیں کیا. اور کیانی کی گریٹنس یہ ہے کہ کیانی نے کبھی نہیں کہا کہ آپ استعفیٰ دیں. کبھی نہیں کہا؟ نیور. مگر وہ تو اس وقت شرف صاحب تھے، ہی واز چیف آف آرمی سٹاف، اور کیانی صاحب واز ISI چیف. تو ہر آدمی کا اپنا اپنا ضمیر بھی تو ہوتا ہے نا. ہر آدمی کا اپنا اپنا ضمیر ہوتا ہے. جی ہاں. اور انہوں نے آپ کو یہ کبھی بھی نہیں کہا. میں کہتا رہا ہوں آپ سے. تو سر آپ کیانی صاحب کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ کیا وہ اس کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جب آپ کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ہی واز دا ڈکٹیٹر سلیئر، کہ آپ یو براٹ ڈاؤن دا ڈکٹیٹر ٹو ہز نیز. مگر پھر کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے لوگ فوج کے اندر ایسے نہیں تھے، کچھ لوگ ایسے آپ کے ساتھ ہوئی تھی پھر آپ کو ری انسٹیٹ کر دیا گیا تھا. ہاؤ ڈیڈ یو ریڈ اٹ؟ کیا ساری فوج چاہتی تھی کہ یہ ہو کہ صرف مشرف صاحب چاہتے تھے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ساری فوج یہ چاہتی تھی کہ چیف جسٹس کو ری انسٹیٹ ہونا چاہیے. اس کی وجہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ کوئی آدمی بھی زیادتی برداشت کرنے کے لیے اس ملک میں تیار نہیں تھا. اور جنرل مشرف صاحب، جو جنرل کیانی کی ریڈنگ ہے چیف جسٹس نے لی ہے، فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری نے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، میں اس سے بالکل میں اس کے اگینسٹ ہوں. سوچ اور نظریہ مجھے بالکل، سب سے پہلے مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے لوگوں کو اس کا نہیں پتا کہ دیکھو بھائی سوچ اور نظریہ ہونا چاہیے. پاکستان، اس کی عوام اور اس کی ملک، عوام کی خوشحالی، ملک کی ترقی. میں نے طور طریقے الگ ہو سکتے ہیں نا جنرل صاحب. عوام کی خوشحالی اس سے نہیں ہوتی کہ افتخار محمد چودھری صاحب جا رہے ہیں یا رہ رہے ہیں، اس سے نہیں ہوتی ہے. لال مسجد پہ اٹیک ہوا یا نہیں ہوا، اس سے عوام کی خوشحالی، ملک کی ترقی سے، یہ بہت بڑی چیز ہے ایک، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایونٹس ہے ایک. اب میں آ جاتا ہوں اس پہ کہ افتخار محمد چودھری صاحب
یہ تو بعد کی بات کر رہے ہیں نا. سب سے پہلے تو ان کے اوپر جب ریفرنس بھیجا گیا تھا وہ بالکل کانسٹیٹیوشنل ریفرنس ایک ان سے پرائم منسٹر کی طرف سے آیا تھا میرے پاس, میں نے وہ آگے بھیج دیا ان کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, جو 100% لا اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھا. انفارچونیٹلی وہاں انکانسٹیٹیوشنل چیزیں کورٹ ان کی یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی نے کی. ان کے جو چیف جسٹس تھے جاوید اقبال صاحب جو اس کے انچارج تھے, انہوں نے ججمنٹ کوئی نہیں دی اور وہ آگے انہوں نے ایک بینچ آف دی سپریم کورٹ کو بھیج دی, جو کہ بالکل غلط تھا. ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بڑی سیریس کرپشن نیپوٹزم کے چارجز, اور وہ انہوں نے نہیں ٹرائی کر کے آگے بھیج دیا. مگر جنرل صاحب انہوں نے ایک بات کی جو پہلے کبھی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جو فوج تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھے مشرف صاحب اس طرح ڈسمس کر دیں, بلکہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے ری انسٹیٹ کیا جائے. کیا آپ کو بھی ایسی کبھی کوئی ڈس اگریمنٹ ہوئی آپ لوگوں کے درمیان کہ نہیں ان کو ری انسٹیٹ کیا جانا چاہیے, خاص طور پہ جو اس وقت آپ کے ISI چیف تھے جنرل کیانی صاحب؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. فوج کو میں زیادہ جانتا ہوں ان سے, اور ان کو اس کے بعد کہتے ہیں نا ٹیسٹ آف دا پڈنگ ان از ایٹنگ. اب دیکھ لیں آپ کہ فیصلہ صحیح تھا یا نہیں تھا. کوئی سمجھ سکتا ہے کہ پوری قوم ہی ان کو گالیاں دیتی ہے, اب پوری قوم, فوج چھوڑو پوری نیشن ان کو گالیاں دیتی ہے, تو صحیح ایکشن ہو رہا تھا ان کے خلاف. دوسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں, جب انہیں بلایا گیا تھا وہ ایمرجنسی پہ, اور یہ بیٹھ کر آئے تھے وہاں, جب ان کو کہا گیا تھا آپ استعفیٰ دیتے ہیں, وہ اس لیے کہ ایک ریپوٹیشن ان کی بچانے کے لیے, سپریم کورٹ کی ریپوٹیشن. اور میں تو چلا گیا تھا اٹھ کر, پیچھے یہ سارے ہمارے رہ گئے تھے جس میں کیانی صاحب بھی تھے, وہی ان سے باتیں کر رہے تھے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا, میں اسے بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مشرف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. براہ راست مشرف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے. ہم نے لینا ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اسپاٹ لائٹ, اور ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف امریکہ سے. جنرل صاحب, اگر ہندوستان اور پاکستان کی کشیدگی کی طرف آ جائیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ بھی جنرل تھے اور آپ نے آگرہ سمٹ کی, مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا, مگر وہ اچھی نہیں گئی. آپ کی نظر میں ہندوستان کی طرف سے سپوائلرز کون تھے؟ مجھے یاد ہے آپ نے سشما سوراج صاحبہ کا نام بھی لیا تھا. کیا ان کی وجہ سے ہی یہ چیزیں خراب ہوئی ہیں؟ نہیں, اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ میں واجپئی صاحب کے ساتھ آگرہ سمٹ میں کوئی سولوشنز کی طرف جا رہے تھے, اور ہم اپنے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو سالو کرنے, حل کی طرف جا رہے تھے. بالکل نہیں ہے. پہلی میٹنگ میں کیسے ہم حل کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو بات ہی پہلے کبھی نہیں کی ہے. اس وقت ہم ایک جوائنٹ ریزولوشن کو ڈرافٹ کر رہے تھے. جوائنٹ ریزولوشن پہلی دفعہ بالکل کلیئرلی لکھا جا رہا تھا اس میں کہ کشمیر کا تنازع مین تنازع ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان میں, جس کو ہم سالو کریں اور اس کے بعد ہی ہمارے تعلقات بہتر ہو سکیں. یہ اس پہ 3-4 سینٹنسز لکھے جا رہے تھے پہلی دفعہ ہسٹری آف پاکستان ہندوستان ٹینشن. یہ ہو رہا تھا اس وقت. اس میں گڑبڑ جو ہوئی ہے وہ میرے خیال میں ایک تو یہی سشما صاحبہ یہ انفارمیشن منسٹر تھی, ٹی وی پہ آ کر پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی تھی پاکستان کے خلاف اور میرے خلاف. اور اس کے بعد اڈوانی صاحب بھی تھے وہاں, کیونکہ انہوں نے مجھے جب پہلی دفعہ ڈرافٹ بنایا گیا ایگزیکٹو ڈرافٹ, تو یہ جب اس کو ریفیوز کیا انہوں نے ماننے سے, جبکہ انہوں نے خود ہی نے ڈرافٹ کیا, ہم دونوں نے ساتھ ہی ڈرافٹ کیا تھا, تو کہا تھا کہ یہ کیبنٹ نہیں مان رہی ہے. تو کیبنٹ ادھر آگرہ میں نہیں تھی, مجھے معلوم ہے اڈوانی صاحب تو تھے وہاں. مگر مشرف صاحب میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سے ہاکس ہیں, نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں, دوستی نہیں چاہتے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح جب آپ نے 4 پوائنٹ ایجنڈا کشمیر کے حوالے سے پریزنٹ کیا تو آپ کے اوپر یہاں تک کہ حملہ بھی ہو گیا. تو وہاں پہ کس قسم کے ہاکس ہیں؟ آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے, آپ نے ان کے ساتھ بیک چینلز چلائے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ ساؤتھ بینک ایک ہاک بن کے بیٹھا ہوا ہے, یا ان کی جو ملٹری ہے وہ امن کی طرف نہیں آنا چاہتی؟ دیکھیں, پہلے تو یہ سمجھتے ہیں یہاں ہاکس بیٹھے میں ہیں, ملٹری بھی نہیں چاہتی ہے. بالکل یہ غلط ہے. یہاں ملٹری بالکل امن چاہتی ہے, بالکل جنگ نہیں چاہتی ہے, کشمیر کا حل چاہتی ہے,
سیاچن کا حل چاہتی ہے، سرچی کا حل چاہتی ہے. تو یہ ایک غلط پرسیپشن ہندوستان میں بنایا جاتا ہے. تو یہاں بھی ہمارے کچھ ایلیمنٹس میڈیا میں اسی کو دہراتے رہتے ہیں کہ ملٹری نہیں کرنے دیتی، ملٹری بالکل فیور میں ہے پیس کے. دوسری طرف پہ ہندوستان کی طرف اگر جائیں تو وہاں بھی ہاکس ہیں. ادھر جو امن نہیں چاہتے. اب سیاچن ڈسپیوٹ جو ہے میں نے سنا ہے کہ وہ فوج ہی اس میں کچھ دخل دیتی ہے کہ ہمیں نہیں ویکیٹ کرنا چاہیے اور واٹ ایور. تو لیکن ان کے پولیٹیکل ہاکس بھی ہیں. یس. اچھا مشرف صاحب، صرف یہاں پہ میڈیا کے لوگ نہیں کہتے، یہاں پہ کچھ ایسے وزیر بھی ہیں حکومت کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ اچھی ہو اور ہمارے تعلقات اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہوں. میں آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ سنوانا چاہتی ہوں محمد زبیر صاحب کی، جو اس وقت وزیر برائے نجکاری ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں اور حال ہی میں انہوں نے کیا کہا ہے ہندوستان اور کشیدگی کے بڑھنے کے بعد، وہ دیکھیے گا. لیکن ایک چیز ہمیں ڈسکاؤنٹ نہیں کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں اگر کچھ ایسے نیٹ ورکس ہیں، ایسے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے، جس کو آپ نان سٹیٹ ایکٹرز کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں بہت سے سٹیک ہولڈرز ایسے ہیں اور امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ایسے ہیں جو آج بھی اس کو ایکنالج نہیں کرتے کہ جو ہمارے ہاں ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم طالبان کے، تو اس میں طالبان کے علاوہ بھی کچھ نان سٹیٹ ایکٹرز ہمارے اپنے فورن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے، چاہے وہ افغانستان میں ہے چاہے وہ انڈیا میں ہے، کل کو یا آج ہمیں ان کی ضرورت ہوگی. بہت سے ایسے ہمارے ہاں لوگ ہیں جنہوں نے ہماری کنٹری میں ہیوک مچایا ہے. تو اس کو آپ جب اپنی کنٹری کے لیے وہ اتنے خراب ہیں تو اس کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جی وہ باہر کے کسی ملک میں جا کے کچھ کریں. مشرف صاحب یہ بتائیے، یہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز کی بات ہوتی ہے، آپ کا اپنا تجربہ کیا رہا ہے؟ چونکہ ہم نے دیکھا ہے جب آپ نے بھی دوستی کی بات کی تو تب بھی آپ کو کافی آبسٹیکلز کا سامنا کرنا پڑا تھا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، نان سٹیٹ ایکٹرز ان کی صحیح سمجھ ہونی چاہیے. یہ جو بولے ہیں زبیر صاحب، میرے خیال میں ان کو پوری سمجھ نہیں ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کی. نان سٹیٹ ایکٹرز کچھ ہیں جو کشمیر میں انوالوڈ ہیں، کشمیر میں انوالوڈ ہیں اور یہ 1991 سے انوالوڈ ہیں، اور وہاں وہ جا کر کشمیریز کو اپنی رائٹس جو مانگ رہے ہیں، اور جہاں ایگریسر انڈین آرمی ہے ان سے وہ جا کر اپنی جان پہ کھیل کے ان سے لڑنا چاہتے ہیں. وہ یہ نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کو تو ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ یہ ہندوستان سے لڑنے کو تیار ہیں، کشمیری بھائی بہنوں کی مدد پہ جانے کے تیار، اپنی جان پہ کھیل رہے ہیں. کیا یہ نان سٹیٹ ایکٹرز پاکستان میں بام بلاسٹ کر رہے ہیں، سوئسائڈ بامز کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں کر رہے ہیں، یہاں نہیں کر رہے ہیں. تو دیئرفور ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ کون سے نان سٹیٹ ایکٹرز پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے اندر بھی خلفشار مچا رہے ہیں اور باہر بھی جا کر یہ کرتے ہیں. جو کشمیر میں لڑ رہا ہے اس کو میں نان سٹیٹ، اس کو میں نیگیٹیولی نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جہاں ہمارا ایک سٹینڈ ہے، جہاں ایگریسر انڈیا ہے. انڈیا کی آرمی اس وقت 15 لاکھ آرمی ادھر بیٹھی ہوئی ہے. وہ لوگوں کو 80 برہان وانی صاحب کو شہید کر دیا، 80 لوگوں کو شہید کر دیا، 1000 کو انجر کر دیا. اب اگر یہاں سے کوئی ایموشنل ہو کر وہاں جاتا ہے اور لڑتا ہے، اپنی جان بھی دے دیتا ہے، وہاں قربان کرتا ہے ان کشمیریوں کے لیے، کیا وہ نان سٹیٹ ایکٹر ہم اسے ماریں؟ اچھا، تو پھر ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا. نان سٹیٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، نان سٹیٹ ایکٹرز اور جہادی کے درمیان ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا. یس. اچھا، یہ امپورٹنٹ آپ نے ایک تفریق کی ہے. لیٹ می ٹیک یو لٹل بٹ فردر جنرل صاحب. اری میں جو حملہ ہوا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان کی طرف سے. کہا جا رہا ہے کہ شاید خود ہی ہندوستان نے خود ہی اس کو ایک طریقے سے اپنے اوپر خود حملہ کیا ہے اور ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل میرا بھی یہ خیال ہے. میں بھی یہاں سارا ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا ہوں، اینالائز کر رہا ہوں. لوگ بھی مجھے، ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سے لوگ مجھے لکھ بھی رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی بھیج دیتے ہیں. میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اب وہ ایک کر رہے ہیں، ڈرامہ رچا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا ایک
ایک جنون پیدا کر دیا ہے ہندوستان کے اندر، ایک ہسٹیریا پیدا کر دیا ہے. یہاں تمام ان کی عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پاکستان کو مارو، پاکستان کو سزا دو. انہوں نے ایک آپریشن ایک ہی دن کے اندر انہوں نے کہہ دیا ہم ایک آپریشن پنش پاکستان یہ لانچ کر رہے ہیں. وہ بھائی ہم کوئی بھوٹان ہے میں یار آپریشن پنش پاکستان؟ وائی شوڈنٹ وی پنش یو؟ آئی مین یہ مت کریں، پاکستان کو بھوٹان مت سمجھو. میں ہمیشہ کہتا رہا، یہ آپ ہمیشہ کہتے بھی ہیں اور آپ نے ہندوستانی چینلز میں بھی کہا اور ہم سب نے وہ دیکھا یہاں پہ کہ کیسے آپ نے ایک دبنگ سٹائل سے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. مگر جنرل صاحب اگر ہم اندرونی سیاست کی طرف آ جائیں اور آپ اندرونی سیاست کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کیسے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ لے لیا کہ ہم جوائنٹ پارلیمنٹ جو ہے اس کو میں بوائیکاٹ کروں گا. تو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں یہاں پہ، ایک صحیح طریقے سے جمہوریت نہیں چل رہی، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں. آپ دونوں کی جو سوچ ہے وہ تقریباً ملتی جلتی ہے اور شروع میں ہم نے دیکھا کہ آپ دونوں کے درمیان قربتیں بھی تھیں. مگر پھر کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے کریئر کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں جنرل مشرف صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا. وہ کیا وجہ تھی کہ وہ آپ سے رس گئے؟ دیکھیں، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ حقیقت سے بہت دور ہے. یہ مجھے انہوں نے چھوڑا کیوں تھا؟ کیونکہ حقیقت سے اس وقت بھی دور تھے. 2002 تک تو یہ میرے ساتھ تھے. میں ہی ان کے شوکت خانم ہاسپٹل میں جا کر بہت بڑی میں نے ان کی فنڈ ریزنگ کی تھی، میں نے تقریر دی تھی وہاں. اور اس کے بعد جب 2002 کے الیکشنز آ رہے تھے ادھر ان سے ڈفرینسز ہوئے. کن باتوں پہ جنرل صاحب، کن باتوں پہ ڈفرینسز ہوئے؟ ڈفرینسز ہوئے کہ سیٹس کتنی. میں نے انہیں بلایا پرسنلی، میں اب اپنی بات بتا رہا ہوں، یہ ہیئر سے نہیں ہے. میں نے انہیں بولا، میں نے کہا عمران تمہاری میں نے چیک کیا ہے، آپ کو 10 سیٹوں کا سوچو کہاں سے آپ کے پاس اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں. ادھر میں بھی آپ کو ہیلپ کروں گا، آپ لوگ جائیں. یہ پارٹی پی ایم ایل کیو جو میرے سپورٹ میں ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوگی، تو انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے، 10 سیٹیں لے آئیں. اس نے کہا نہیں، دیر از اے گراؤنڈ سے، یہ انگریزی کا لفظ ان کا ہے، یہ عمران خان کا، یہ سن رہے ہوں گے اور میرا خیال ہنس رہے ہوں شاید، کہ گراؤنڈ سویل ہے. دیر از اے گراؤنڈ سویل ان مائی فیور. عمران ڈڈنٹ یو سے دس ٹو می؟ گراؤنڈ سویل. میں نے کہا کیا گراؤنڈ سویل ہے جی آپ کے فیور میں؟ انہوں نے کہا 90 سے 100 سیٹیں مجھے ملیں گی، کیونکہ جب سے آپ نے ووٹنگ ایج 21 سے 18 کی ہے، یہ سارے تو میرا ووٹ بینک ہے. یہ تو گراؤنڈ سویل. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیلوژنل ہیں؟ سوری کیا ہے عمران خان؟ جو آپ مجھے ایک سنا رہے ہیں ان کا قصہ، تو اس طرح لگ رہا ہے جس طرح کہ عمران خان صاحب مس کیلکولیٹ کر گئے یا آپ کی لینگویج میں ڈیلوژنل ہیں. ہاں، وہ مس کیلکولیٹ کیا. میں نے انہیں کہا کہ دیکھو آپ 100 کہہ رہے ہو، میں نے کہا تھا 10 سیٹیں، اصل میں مجھے 4-5 کہا گیا تھا، میں نے ہی ڈبل کر کے تمہیں بتایا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں اچھا وی بروک اپ. میں نے کہا اچھا تھوڑا سا میں لیٹ می آسک اگین، چیک اگین. میں نے تمام انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کو بتایا اور پولیٹیشین کو، یار یہ ہی سیئنگ یہ گراؤنڈ سویل ہے، آپ 4-5 کہہ رہے ہو، وہ 100 کہہ رہا ہے، کوئی شرم کرنی چاہیے، اتنی ڈفرنس. تو پھر ہم نے چیک کیا 2-3 مہینے بعد، پھر میں نے بلایا، وہ بالکل گراؤنڈ کوئی نہیں تھا، مجھے سب نے کہا. اور میں نے عمران کو دوبارہ کہا، میں نے کہا دیر از نو گراؤنڈ سویل، یہ غلط فہمی ہے تمہاری. اچھا مشرف صاحب، چونکہ وقت کم ہے، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں ایم کیو ایم کے بارے میں، چونکہ ایم کیو ایم بھی آپ کے بہت قریب تھی اور آج کل جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کیا واقعی میں ایم کیو ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے الطاف حسین صاحب کا ایک ہولڈ ہے ایم کیو ایم کے اوپر؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کوئی بھی میرے قریب نہیں تھا. میرے قریب پاکستان تھا اور میں اس کے قریب تھا جو پاکستان کے لیے اچھا کچھ کر سکتا تھا، پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا، اس کے ساتھ میں تھا. تو ہاں، یہ ایم کیو ایم اس زمانے میں گورننس میں لائے گئے کیونکہ ان کی